हालेलुया। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं चाहूंगा कि पाकरू के लिए और खुदा के लिए जोरदार ताली। एक बार निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 11 है और 11 बाब और उसकी 31 आयत, सिर्फ एक ही आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 31 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखे गए लफ्ज़ कि अगर हम अपने आप को जांचते तो ये सजा ना पाते। खुदा उनका पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। क्योंकि मेरे दिलो कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो ये सजा ना पाते। देखें 28 आयत में लिखा है कि जब हम शायरबानी लेते वक्त आज सब हम जानते हैं कि आज का जो महीने का पहले संडे का दिन होता है वो शायरबानी होती है। और ये शायरबानी यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए और उसने साफ अपना ज़ियाफ़त तैयार की और जहाँ यीशु मसीह के शिगिर्द और उसके सब लोग मुक़द्दसीन लोग जो उसके साथ साथ चलते थे उस जगह पर मौजूद थे। और यीशु मसीह ने प्याला लिया और पहले शुक्रगुजारी करके रोटी दी। उसने कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर उसने प्याला लिया और उसने शिगिर्दों को दिया और उसने कहा लो आपस में बांट लो और मेरी यादगारी में इसी तरह ही किया करना। जब मुक़द्दसीन लोग और उसके शिगिर्द आस-पास लोग मिलकर ये रफ़ाकत करते हैं तो इसका मकसद है कि हम यीशु मसीह की यादगिरी को और उस वक़्त को याद रखते हैं जो यीशु मसीह ने आखिरी फसह अपने शिगिर्दों के साथ खाई थी। आइए देखें कि वही हुक्म खुदा ने अपने ही लोगों को दिया है, लेकिन ये खाते पीते और इससे पहले लेने से हमें अपने आप को जांचना चाहिए और पहचानना चाहिए। क्या आपके खुदावन पूरा महीना मैं तेरी वफादारी में रही और मैं तेरा वफादार रहा हूं, मैंने तेरी शुक्रगुजारी की है, मैंने तेरे हुक्म को माना, तेरे आइन पर चला हूं कि या नहीं चला। खुदावन किस वक्त मैंने तुझे नाराज किया और किस वक्त मैंने तेरे साथ नहीं चला। और खुदावन और देखें कि अगर इसमें कोई भी इंसान से गलती है, खुदा है, गुनाह है, तो उससे पहले अच्छा है कि तौबा कर ले। ये तो देखें कि यीशु मसीह का बदन लेने से यीशु मसीह के बदन में कुव्वत है, यीशु मसीह के बदन में शिफा है, जिंदगी है। देखें जब उस 12 साल की रोगन की तरफ देखें तो वो सिर्फ पल्ला चूकती है, शिफा पा जाती है। पल्लू जो था ये यीशु मसीह के बदन के ऊपर था और यीशु मसीह ने अपने लोगों को पल्लू छूने का भी नहीं बल्कि बदन ही दे दिया है कि लो खाओ और मेरी यादगिरी में इसी तरह किया करना। देखिए उसका बदन लेने से पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए, पहचानना चाहिए कौन सी कमजोरी है और कौन सी गलती है। और उसके बाद यीशु मसीह के खून में ये कुदरत है कि जो कलवरी की पहाड़ी पर और सलीब पर बहा और वही बहते हुए लहू के कतरे
میری اور آپ کی شفا اور زندگی نجات ہے۔ تو دیکھیں جب ہم ایسا سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو تب ہی ہم اس سے برکت پاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کھاتے پیتے وقت یہ پہچان نہیں رکھتے، کیونکہ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں اس کو رسمی طور لیتے ہیں، رسمی طور لی اور آئے بڑے احترام کے ساتھ لیا اور روٹی بھی لی اور شیرہ بھی پیا، اور پھر وہی کام اور وہی طریقے میں نے بے شمار جگہ پر ایسا دیکھا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یسوع کے لہو میں تبدیلی، یسوع کے بدن میں قدرت ہے۔ تو کیا دیکھیں ہر مہینے ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی کے اندر یہ لینے سے کچھ تبدیلی، کچھ چینجنگ، اور کیا ہم نے اس میں سے برکت پائی ہے اور کیا ہم نے اس سے شفا پائی؟ اور یہ لینے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ اگر ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو اس سے لکھا ہے کہ بہت زیادہ بیمار اور بہت زیادہ سو بھی گئے، بیمار بھی ہو گئے تھے اور سو بھی گئے تھے۔ حالانکہ یسوع کا پاک لہو یہ زندگی دیتا ہے، یسوع کا پاک لہو اور یسوع ناصری کا کلام کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ تو جانچنا اور پہچاننا کیا ہماری زندگی کے اندر بچپن میں اگر کوئی کام ہو تو ہمیں تو وہ بھی یاد رہتا ہے، تو ایک مہینے کی باتیں ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ یا ادھر سے ہم آتے ہیں تو ہماری زندگی چرچ کے اندر بہت روحانی ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں وہی کام ہے، وہی طریقے ہیں۔ اور دیکھیں کہ جب وہی طریقے اور وہی اگر اندھا فقیر برتمائی اپنی جگہ نہ چھوڑتا تو کبھی وہ بنائی پا نہیں سکتا۔ کیا ہم نے اتنے مہینے سے یا اتنے سالوں سے یہ کرتے آئے ہیں، تو آج تک ہم نے اپنی جگہ اور اپنی عادت کو جن لوگوں نے نہیں چھوڑا اور ان کو چھوڑ دیا، اس سے بہت زیادہ کمزور بھی اور بیمار اور بہت زیادہ سو بھی ہے۔ کیا خدا کا پاک لہو ہمیں کمزور کرتا ہے؟ اس سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بولے کہ کیا کہ خدا کا پاک لہو ہمیں کمزور کرتا ہے؟ وہ تو ہمیں قوت دیتا ہے۔ کیا خدا کا جو بدن ہے یہ ہمیں بیمار کرتا ہے؟ کیوں ایسی حالت ہوتی ہے؟ ایسی حالت تب ہوتی ہے یہ لینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، صرف ہم گیت گاتے ہیں کہ ہاتھوں میں شیطان کو اپنی یسوع کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، تو کیا جیسا یسوع کا ہاتھ ہوتا ہے ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے؟ کیا یسوع کا جیسا کلام ہے ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے؟ کیا یسوع جو حکم دیتا ہے اسی تو اس کے ساتھ ہی ہوتی نا جو ہم خیال ہوتا ہے؟ تو دیکھیں یسوع اگر ہاتھ ملاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری طرح ہو جائے، کیونکہ پترس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا چال چلن اور ہر طریقہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان دیکھ کر یہ کہے کہ یہ مسیح لوگ ہیں۔ بڑے احترام سے
اور پھر دیکھیں کچھ ہمارے لوگ شہروانی لیتے ہیں اور کچھ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ تو یسوع کا پاک لہو ہے؟ ہم تو اس رسم کو پورا کرتے ہیں. تو یسوع کا پاک لہو تو ایک جو قطرہ ہے وہی بڑا قیمتی ہے. ایک قطرہ اس کی لہو کی بہتی ہوئی دھاریں، یہ تو ہماری زندگی ہے. ہمارے لیے تو یہ معجزات ہے، ہمارے لیے تو یہ شفا ہے، ہمارے لیے تو یہ تبدیلی ہے، ہمارے لیے تو یہ برکت ہے، اور ہمارے لیے تو یہ سیفٹی ہے جس گھر کی چوکٹ پر برے کا لہو ہوگا. ہر طرح کی جو یاد لا کے موت کا فرشتہ بھی گزر جائے گا. اس کا مقصد ہے کہ یسوع کے پاک لہو سے زندگی بڑھ جاتی ہے. اور دیکھیں کہ جب کچھ ہمارے لوگ کہنے بھائی لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو شیرے کو پیتے ہیں اور کچھ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ یسوع کا پاک لہو کو یہ کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ہے؟ یہ کچھ سیون اپ یا مثلا کہ پیپسی نہیں ہے مثلا کہ جتنی مرضی بیچ میں چھوڑ دو باقی پی لو. یہ یسوع کا پاک لہو. جب ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ فنش کریں کہ یسوع مسیح جتنے یہ گھونٹ یا قطرے میری زندگی کے اندر اور میرے یہ حلق کے اندر جائیں گے تو خدا اتنی میری شفا اور میری برکت اور میری قوت ہے، میری طاقت ہے. تو دیکھیں کہ بیمار کون پڑتے ہیں؟ جیسے شہر لے لی آج بھی وہی گالی گلوچ لڑائی جھگڑے نشہ بازی یہ سارا کچھ اسی طرح ہے. کیا آپ لیتے ہیں تو کیا چینج ہے آپ کے ساتھ؟ آپ اگر ایسا کرتے ہیں کیا تبدیلی آئی؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم ہر مہینے اس کو ایک رسمی طور لیتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ہم رسمی مسیح نہیں بلکہ عملی مسیح. ہمیں عملی مسیح ہونا چاہیے، رسمی مسیح نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی رسمات نہیں ہے بلکہ یہ یسوع مسیح کی یادگیری. تو یادگیری ان لوگوں پر ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لیے پوری ہوتی ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کے راز سواس ہے اور جو اس کے برگزیدہ ہے روح سے بھرے ہوئے اور جو گہرے پانی کا بپتسمہ لے چکے اور ان کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور دیکھیں کہ یسوع مسیح نے روٹی بھی شاگردوں کو دی اور شیرہ بھی، وہ پیالہ بھی شاگردوں کو دیا یہ آپس میں، اور میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. تو دیکھیں یہ نہیں کہ روٹی جو ہے یہ کلیسیا کے لیے ہے تو شیرہ کس کے لیے. بائبل مقدس کی ترتیب کیا بیان کر رہی ہے کہ اگر روٹی بھی شاگردوں کو دی گئی ہے تو وہ پیالہ بھی ان کو ہی دیا گیا کہ یہ آپس میں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میں پیوں گا اور روٹی آپ کھائیں. میرا بدن آپ لو تو پیالہ میں پیوں گا. اس نے سارا کچھ شاگردوں کو دیا، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو دیا. تو میرے عزیزوں دیکھیں کہ ہمیں اس ایمان سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کہ ہم اس کو جب ہم لیں تو ہم برکت پائیں. دیکھیں کہ آخری فصل یسوع مسیح نے جب تیار کی تو اس نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں چلے جاؤ اور جو آدمی پانی کا گڑھا لیے ہوئے جا رہا ہے اس کو کہنا
کہ سعد نے ادھر فضا تیار کرنی ہے اور ہمیں تیرے گھر کی ضرورت ہے. اس نے انکار نہیں کیا، اس نے انکار نہیں کیا. تو کلیسیا آج نبی آدمی بھی خدا کے لیے انکار نہیں کرتا، راست باز بھی نہیں کرتا. تو ہمیں بھی جتنی زندگی ہے اس کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے اور اس کی پرستش کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے انکار نہیں کرتا. اگر خدا کہتا ہے تو ہر چیز انکار. اگر خدا کہتا ہے تو میرے گھر کے دروازے اس کے لیے، اگر خدا کہتا ہے تو میرے دل کا دروازہ بھی. یہ نہیں کہ جب ہم دعا کریں تو اتنی لمبی دعا کر دیں کہ واپسی کا سٹاپ ہی کوئی نہیں ہے اور رکنے کا کوئی طریقہ اور مسجد کے چانس ہی نہیں لگ رہے. تو باہر جدو اسی جا کے اپنا اصل روپ دکھائیں تو لوگ بھی توبہ کر دیں. ایسا نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو جانچ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. دیکھیں جو کہ پطرس نے اپنے آپ کو پہچانا اور جانچا اور پرکھا. جب اس نے اپنے آپ کو جانچا ہے، پرکھا ہے، تو پھر وہ رویا ہے، چلایا ہے. اس نے کہا ہے کہ خدا میرے منہ سے تیرا انکار کیوں نکلا. اس نے کہا کہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہے. جب یسوع مسیح اٹھائے گئے اور پطرس پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور وہ آگ بھی سینک رہا ہے اور اس وقت اس نے انکار کیا. اور تیسری بار جب اس نے انکار کیا تو مرغی مانگ دی اور اس کو یہ وقت یاد آیا. جب اس کو یہ وقت یاد آتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے کہ خداوند میں نے تو یہ کہا تھا، میں تو تیرے ساتھ قید ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کیسا ہو گیا ہے؟ کیا کلیسیا ہم اپنے خدا کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے لیے جب بھی وہ چاہے، جیسا وہ چاہتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا کلیسیا ہم تیار ہیں اپنے خدا کے لیے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور کون تیار ہے اپنے خدا کے لیے؟ دونوں آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے. دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہیے کہ خداوند ہم تیرے لیے تیار ہیں، جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آج ہم نے وہ مرغ کی بانگ کو سنا ہے اور جس سے ہم نے یہ وقت یاد آیا ہے کہ پورا مہینہ ہم نے کیسا وقت گزارا ہے. کیا تیری راست بازی میں، کیا تیری عبادت میں، کیا تیری شکر گزاری میں، یا اپنے کام کاج میں، یا اپنے فکر میں، یا اپنے روٹی کے فکر میں، یا اپنی فیملی کے فکر میں، یا اپنے خاندان کے فکر میں گزارا ہے کہ یہاں خداوند خدا ہم نے تیری عبادت میں یہ وقت گزارا. دیکھیں کہ جب ہم خدا کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جب خدا کے لیے ہم اپنے وقت کو گزارتے ہیں، جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر ہم ان مقدسوں میں شامل ہیں جن کو خدا نے جمع کیا اور جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں آخری فصل آپ کے ساتھ ملکہ کیا. میں نے آ کے ساڑھے گھر دے میں تھوڑی روٹی کھا کے چلے جائے سیکھیاں لگا میرا ملے دیکھو فلانا ہمارے گھر میں آیا تھا، وہ تھا فلانا تھا. یہ یاد رکھیں اگر خداوند خدا یسوع ناصری ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھوں سے بانٹے، اپنے ہاتھوں سے دے، تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کتنی خوشی منانی چاہیے. اگر یسوع مسیح خود آئے تو کتنی خوشی منانی چاہیے. ہاللیلویا. اگر وہ خداوند خدا اور جس کی بہت آرزو تھی اور جس نے کہا کہ
میری یادگاری میں اسی طرح کیا کرنا. ہمارے کوئی بھی مشکلات میں کام آ جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں بیٹا مشکل وقت سے بچے 2 دن تو بھوکے بیٹھے سی نال کے پڑوسی نے تھوڑا جو آٹا دیتا اور نال انہیں یا کھانا بنا کے دیتا اور میرے بچوں نے کھایا اور میں تو وہ وقت بھول ہی نہیں سکتا. میرے پڑوسی نے میرے ساتھ ایسا یعنی یسوع نے جان دے دی. ہاللیلویا. یسوع نے جان دے دی. کس کے لیے جان دی؟ تو ہمیں وہ وقت بھولنا چاہیے. ہمیں وہ وقت کو بھول جانا چاہیے. وہ وقت کو چھوڑ دینا چاہیے. اگلی سے میرے ساتھ رہیے. وہ وقت کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ میرا اور آپ کا گناہ بنی انسان کا تھا اور نافرمانی آدم اور حوا کی تھی اور گناہ ان کا تھا. لیکن یسوع مسیح جب اس سرزمین پر آتا ہے بیٹا کی صورت میں اور جب وہ اپنی جان دیتا ہے اور اس سے پہلے اس کے منہ پر تماچا مار کے چپیڑ مار کے کہتے ہیں 10 تیرے منہ کے چپیڑ رومال باندھ کر اور چپیڑ لگا کر اور کہتے ہیں کہ 10 نبوت کر کے تیرے منہ کے کنے. کیا خدا نہیں بتا سکتا تھا؟ کیوں خاموش تھا؟ جس کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا ایک وقت میں اس پر مصیبت آ جائے تو وہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنا سینہ تان کر آگے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ تو نے اس کو کچھ نہیں کہنا اور جو کچھ اس کے گناہ ہے اس کی سزا کے لیے میں تیار ہوں گا، کفارہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھیں جو ہماری خاطر اپنی جان دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی تھا وہ شنان کرنے کے لیے جاتا ہے اور پانی سے وہ ایسے پانی اپنے اوپر پھینکتا ہے، وہ شنان کرتا ہے. اس کے اندر ایک دھواں ہوتا ہے جس کو بچھو کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے جب وہ پانی اپنے اوپر پھینکتا ہے تو وہ کبھی ادھر مسجد میں وہ ڈنک کر جاتا ہے، کبھی ادھر ڈنک کر جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پر ڈنک کر جاتا ہے. کسی نے اس کے اوپر سوال کیا، اس نے کہا یار آپ پہلے اس کو کیوں نہیں مار دیتے، تو بعد میں آپ ایسا کر لیں. اتنا اس نے آپ کو مسجد کے بچھو نے کاٹا ہے، تنگ کیا ہے، تو آپ اس کا کیوں نہیں پہلے خاتمہ کر دیتے، تو بعد میں آپ شنان کر لیجیے. لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر یہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو کرنے اگر یہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے اپنا تو اس کو کرنے دے. دیکھیں کیا وہ بچھو اگر ایمانداری سے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو شنان کرنے والا بھی ایمانداری سے اپنا ہی کام کر رہا ہے. دیکھیں ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. اپنے خدا کے کلام پر بیان کرنا چاہیے. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور رات دن اس پر تیرا دھیان ہے. اس سے تجھے اقبال مندی اور میں تجھے خوب وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا تو اس کو کرنے دے. تو اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہ. میرے عزیزوں دیکھیں کیا کہ ہم نے اتنا وقت گزارا ہے، کیا ہم نے ایمانداری کے ساتھ سبت کے دن کو مانا ہے؟
کیا ہم نے وفاداری کے ساتھ اس کی شکر گزاری کی ہے؟ صبح وہ پھٹتے وقت داؤد کہتا ہے کہ صبح شام دوپہر فریاداں دیکھیں کہ آج پھر سوال اٹھتے، حالات نہیں اچھے ہوتے، حالات نہیں بدلتے، اور اتنی دیر اتنا وقت یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آج تک ہم نے چرچ کی روٹین ہی نہیں بدلی، ہم نے اس کی شکر گزاری کو چینج نہیں کیا. اور دیکھیں کلیسیا، یہ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو یہ سزا. پولس رسول کہتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں انجیل کی خدمت کے لیے کرتا ہوں. کیا انجیل کا خدا ہماری زندگیوں پر کیا توقع رکھتا ہے، کیا امید رکھتا ہے، اور کیا وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ تمہارا بدن ایک روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہے. تو جب خدا کا روح اس میں بسا ہے تو یہ یاد رکھیں وہ پہلوان ہوتے ہیں، وہ آپس میں رسا کھچی کرتے ہیں، ایک ادھر سے کھینچتا ہے اور دوسرا ادھر سے کھینچتا ہے، لیکن جیتتا کون ہے؟ جیتتا کون ہے؟ بلند آواز سے جیتتا کون ہے؟ جو زور آور ہوتا ہے. کیا دیکھیں اگر آپ کے اندر ایسی خواہشاتیں آتی تو یہ ابلیس کا کام ہے. آپ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے، آپ کے اندر ایک ایسی قوت ہے، آپ کے اندر ایک ایسا زور آور ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام تو کرے گا اور تو کمزور پڑتا چلے گا، یہ کام تو کرے گا اور بیمار پڑتا چلے گا، یہ کام تو کرے گا اور تو سو جائے گا، تیری ڈیتھ ہو جائے گی، یہ کام تو نے نہیں کرنا. جو اندر ہے اور باہر والا ایسی سوچیں آپ کی. دیکھیں ایسے بھی ہمارے مسیح لوگ ہیں جن کو خدا کی عبادت کا بالکل پتہ نہیں، گھروں میں سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں. عبادت کرنا یہ کس کا؟ میرے ساتھ نہیں کلیسیا، عبادت کرنا یہ کس کا کام؟ یہ کس کو ملا تھا کہ یاد کر کے تو سمجھ کے دن کو کس کو ملا تھا؟ تو پھر پورا کس نے کرنا ہے؟ کس پر چلنا کس نے ہے؟ یاد کر، کیونکہ یادگاری نے یہی کیا کرنا اور یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا. ایک مرتبہ کی غلطی اگر وہ تماچے میرے اور آپ کے منہ پر لگے ہوتے تو شاید آئندہ کے بعد ہم ایسی غلطیاں یسو نے نہیں. اور دیکھیں کہ جو سبت کے دن کو پاک مانتا ہے اور اس سے ہمیں کنٹرول کون کرتا ہے، اس سے دور ہمیں کون لے کر جاتا ہے اور خدا کی محبت سے ہمیں جدا کون کرتا ہے، یہ ابلیس کا کام ہے. لیکن پولس کہتا ہے کہ مجھے میری خدا کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ
भूख कर सकती है, ना अकाल कर सकता है, और ना गुर्बत कर सकती है, और ना बीमारी कर सकती है, और ना कोई ऐसी विवाह कर सकती है। इसलिए कि मुझे यीशु की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। कोई भी चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। हम जब जुदा होते हैं तो इसका मकसद कि आप जोरावर हैं लेकिन कमजोर हैं। तो जो आपका मुखालिफ है आपको इस तरीके से वो खींचता है, और ऐसा खींची मैंने देखी है, जब वो खींचते हैं, झटका मारते हैं, तो बड़े बड़े पहलवान होंगे ना, उन्होंने घुटने के बाल काटते हैं। ऐसा होता ही नहीं, उन्होंने घुटने के बाल, बड़े ध्यान से मेरे काम को सुनिएगा, उसको घुटने के बाल कर देते हैं, उनको घुटनों के बाल कर देते हैं। तो जो डिग पवे बने इंसान का जो दिल करता है प्यार। ये याद रखें, जब हम खुदा की मोहब्बत से जुदा होते हैं तो फिर इब्लीस हमें घुटनों के बल कर देता है। तो जब हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत होती है तो फिर इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि पौलुस कहता है कि हमारा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, और शैतान का जल तुम्हारे पांव के तले कुचल देगा, रोम देगा। और फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम सांपों और बिच्छुओं की, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालो। मैंने तुम्हें ये इख्तियार दिया, और बल्कि हम उस पर गालब आने के, वो हमारे ऊपर गालब आया होता है। क्यों गालब आता है? इसलिए हम कमजोर पड़ते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। देखें बच्चा रोटी ना खाने उनके आप कमजोर पड़ते हैं। कमजोरी की हालत से आप बीमार पड़ना शुरू होते हैं, बीमारी की हालत से आपको कुछ भी हो सकता है। ये बात हम कहते हैं। इसी तरह जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो आप याद रखें, इसी तरह ही हम कमजोर होते जाते। कुछ भी हो, कुछ भी हो, सबत का दिन तो हमने कहा, तो ये शरीयत की किताब तेरे मुझ से हटनी चाहिए। याद करके सबत का दिन को पार मानना चाहिए। फिर शरीयत का खुदा आज ये शरीयत को, और देखिए जो सबत के हुक्म होता था, आज वो जो फाटक जिन फाटकों में से गुजरता था, याद रहते कि उन फाटकों को भी आग लगा और उनको पत्थर मार मार के संसार किया जाता था। अगर आज भी खुदा ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे मसीह सीधे हो। हालेलुया। सारे मसीह सीधे हो जाए। चर्च कोई अपना आसमानी घर दे विच कोई भी ना रहे, सारे खुदा दे घर विच। हालेलुया। देखिए कि जब हमारी सोच तब्दील हो जाएगी, जब हमारे इरादे तब्दील हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो बदन है ये उसका फिर रोल कुदस हमारी जिंदगी में। तो मेरे अजीजों देखें कि आज हम विजिट कर करके कह के कलीसिया को, ये पीछे वाले ध्यान से खुदा के कलाम को सुने। खुदा का कलाम सबके लिए, वो तो जब कलाम करता है तो पूरी कायनात बन जाती है। तो ये नहीं कि खुदा आगे वालों का है, पीछे वालों का खुदा नहीं है। ये कैसी मजहब आज ऐसी भी चर्च में आकर यकीन जाने कि हमारी कलीसिया के बल्कि कई लोग ऐसे हैं कि जो चर्च को एक तो वलीमे की शक्ल दे, अपनी टेबल पे बैठ अपनी फैमिली को गप्पा मार, खूब गप्पा मार, क्योंकि खाने नहीं इंतजार। ये खुदा का कलाम जो अंदर है
جس کے کان ہیں وہ سنے، جس کے کان ہیں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے سارے ہالےلویا کنے کنے کان ہے ہالےلویا ہالےلویا کنے کنے کان ہے سننا کالے نہ لے عمل کالے نہ کرنا ہالےلویا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس کے کان ہے وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا تیرا شکر ہے کہ دونوں کان بند ہو جاتے ہیں خدا کی آواز کان نے اپنی سنا ہی لینی ہے، پھر گھر والے کی بھی نہیں سنی، پھر کہنا پانچ سب کسی طریقے کا دعا کرو دعا کرو، پھر پادری بدلنے شروع کر دینا ہے، اس پادری کی دعا سب نہیں رہا، ہوں اگلا پادری لا اتنے نہیں رہا، پھر اگے چلے جاؤ، آخر کر باہر قانونی ہے تو ادھر سارا جو بھی ہے یہ یاد رکھیں، جس جگہ پر بھی چلے جائیں، جس جگہ پر بھی چلے جائیں، شفا آپ کے شفا خدا نے جس کو دی ہے اس کو یہ کہا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تو میرے عزیزوں کان بند نہ کرو، ہالےلویا ہالےلویا، تو دیکھیں کہ وہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو نہ جانے نہ پہچانے، سزا کی لائق ہم بن جائیں، وہ نہ ہو کہ ایسا نسلیوں کو زور آور ہم کمزور پڑتے جائیں، وہ زور آور ہو جائے اور وہ اس طریقے سے رسا کو کھینچے اور ہمیں گھٹنوں کے بل کر کے اور جیسا اس کا دل چاہے وہ مارے بڑھائے جو مرضی کرے، لیکن جب آپ کے اندر زور آور خدا ہوگا تو یہ یاد رکھیں جیسا اس نے روزے رکھ کر اس کو کشٹ دی تھی اور آخر کر اس کو جانا پڑا، آج بھی میرا اور آپ کا خدا آپ کو زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے تاکہ آپ اس کو رسا کھینچی کریں، اور جب آپ اس کو کھینچیں تو اس کو گھٹنوں کے بل کر دیں اور پھر اس کے اپنے پاؤں کے نیچے روک دیں، کچل دیں، کیونکہ کلام خدا کا کہتا ہے یہ ہمارا خدا اطمینان کا چشمہ، اطمینان تسلی ہے، وہ چشمہ بن جاتا ہے، وہ تسلی کے لیے وہ چشمہ بن کر بہتا ہے اور تسلی دیتا ہے، جس طرح کی کیوں نہ تسلی ہے۔ تو پھر اگر آپ کی آگے رکاوٹ کی پرابلم ابلیس بنا ہے تو یہ یاد ہے کہ اس کو تمہارے پاؤں کے تلے کچل دو، تو جو کچلا جاتا ہے وہ کسی کے پہچان میں نہیں آتا، ایسے ایسے ہاتھ سے آپ نے دیکھے ہوں، معاف کرے لیکن دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ کچھ لوگ روز ہاتھ کی وجہ سے ایسے کچلے جاتے ہیں ابلیس کو خدا آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایسا کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کیجیے گا، میں بھی اور آپ خدا کا کلام سب کے لیے جو ہمارے سے مستحقیں ہو چکی ہیں، اور یہ دعا کریں کہ خدا میں چاہتی ہوں کہ میں اور بیمار بھی ہوں اور سو بھی جاؤں سے میں آج شرمانی لینے سے تیرا پاک بدل لینے سے اور تیرا پاک کو لینے سے میں برکت پاؤں گی، برکت پاؤں گا، قدر پاؤں گی، قوت پاؤں گا اور میں شفا پاؤں گا، اور پھر ہم نے سنا سی وہ ہمیشہ تیرا پاک ہماری نجات ہے، زندگی ہے، وہ ساتھ ہے، جب تیرا پاک